उस पैकेट में कुछ भी हो, मैं उससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। 2 किलो वजनी पैकेट है। मैंने किस्तों में हासिल होने वाली मालूमात को हैरत से दोहराया। तुम इसे सूटकेस की बजाय ब्रीफकेस में लिए फिर रहे हो। तुम्हें क्या बताया गया था इस पैकेट के बारे में? पीतल का मुनक्किश ज्वेलरी बक्स बताया गया था, लेकिन अब मुझे शुबा हो रहा है कि लकड़ी के किसी डिब्बे में सफ़ेद शक्कर भरी हुई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसे कहाँ तल्फ करूं। तुम कराची से यहाँ तक इसे सीने से लगा कर लाए हो और अब यकायक इतनी बदगुमानी का शिकार हो रहे हो। तुम्हारी ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं। इसके मसले ने मुझे वाकई उलझा दिया था। आप क्या, कोई भी कुछ नहीं समझ सकता। अदब व एहतराम और बड़ों के सामने कमगोई के घुटे घुटे घरेलू माहौल से हजारों मील दूर निकल आने के बाद ही इन असरात से आज़ाद हो सका हूँ और अब अपनी अकल से सोच रहा हूँ। मैंने आप पर भरोसा किया है, मेरी गुलू खुलासी की कोई राह निकालिए। पहले इसे खोल कर देखो कि इसमें क्या भरा हुआ है, इसके बाद ही कोई फैसला हो सकेगा। वो पैकेट इस तरह बंद किया गया है कि एक बार खोलकर उसे दोबारा असल हालत में लाना नामुमकिन है। इसमें कुछ भी हो, मैं इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा शुबा गलत निकला तो अपने अंकल को क्या जवाब दोगे? मैंने हल्के से तन से पूछा। कह दूंगा लंदन एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने वो पैकेट रोक लिया। वो तकरीबन झल्ला के बेबसी से बोला, उड़ते हुए जहाज पर मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। यहाँ दिया सलाई या लाइटर की लो से ज्यादा आग मिलनी मुश्किल है, वरना मैं पैकेट इसी में झोंक देता। मैं इसे कहाँ ले जाऊँ? पुरस्कून रहने की कोशिश करो, मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर नरमी से कहा। गनीमत है कि इस वक्त तुम्हें होश आ गया है। पैकेट लेकर बाथरूम में जाओ। तुम्हारे खदशात दुरुस्त साबित होंगे तो सफूफ कमोड में बहाकर पैकिंग बर्बाद कर दो और इसे दीवार गिर डस्टबिन में डाल दो। सब कुछ ठीक हो तो खुला हुआ पैकेट वापस ले आओ। तुम ये उज़र पेश कर सकते हो कि उसे कस्टम वालों ने खुलवाया था। वो फटी फटी आंखों से यूं मेरी तरफ देखने लगा जैसे मेरे सर पर अचानक सींग निकल आए हो। कई सानियों के सुकूत के बाद उसने ममनूनियत से लबरेज भराई हुई आवाज में कहा, आपको एतमाद में लेकर मैंने गलती नहीं की। ये सब सामने की बातें, मगर खौफ और दबाव से मेरा ज़हन माऊफ होकर रह गया था। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। आपने मेरी मुश्किल आसान की है, खुदा आपको इसका अजर देखा। मैंने आखिरी घूंट लेकर अपना गिलास खाली किया और उठ खड़ा हुआ। आप कहाँ? आप बैठे, मैं चंद मिनट में आकर रिपोर्ट देता हूँ। खुर्रम सुल्तान ने भी अपनी जगह छोड़ दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ममनूनियत का इजहार कैसे करे। तुम चलो, मैं टॉयलेट से बाहर रहकर देखभाल करता रहूँगा। मैंने उसे थपकी दी। वो अपने निशिस्त की तरफ वो लिया। मैं उसके मुखालिफ समत में आगे बढ़ गया। आगे से घूमकर मैं दूसरी राहदारी से अकबी हिस्से में पहुंचा तो खुर्रम अपनी जगह पर मौजूद था। वीरा वापस जा चुकी थी। मैं फ्लाइट किचन से बियर का एक डिब्बा लेकर टॉयलेट से के करीब दीवार से लगकर खड़ा हो गया। इस वक्त मेरे जहन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फिक्र सवार थी कि खुर्रम सुल्तान पाकिस्तान के किसी मुतवस्सित घराने का एक होनहार सपूत था जिसने अपनी काबिलियत के सहारे फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था और मुझे उसके मुस्तकबिल को जिल्लत और रुसवाई की भयानक दलदलों में गुम होने से बचाना था। मेरे लिए इस वक्त वो एक लड़का नहीं था, बल्कि अपने जैसे पुरअज़्म नौजवानों की एक पूरी खेप का नुमाइंदा लगता था। ये वो बच्चे हैं जो अपने शौक और सलाहियतों के सहारे अपने घराने और मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आसमान से तारे तोड़ लाने का ख्वाब आंखों में सजाए अपने घरों की दहलीज से बाहर कदम रखते हैं। माली नाआसूदगी इनकी राह का पहला और सबसे वजनी पत्थर होती है, जिसे हटाए बगैर वो तरक्की के रास्तों पर गामजन नहीं हो सकते। कुछ नौजवान इस पत्थर को ठोकर से उड़ाकर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इसे चूम कर छोड़ देते हैं और हौसला हार कर अपनी राह बदल लेते हैं। जो इन दोनों के बैन बैन होते हैं वो मदद और सहारों के लिए इधर उधर निगाहें थोड़ाते हैं। मौत बांटने वाले और मुकद्दरों के खरीदार हर लम्हे ऐसी तिश्ना निगाहों के मुतलाशी रहते हैं। मदद और सहार के नाम पर ऐसे नोखेज लड़कों को अपना चारा बना लेते हैं। जो कामयाब रहे तो इन लोगों को बरसों के लिए एक नया कारिंदा मिल जाता है। बाजी उलट चाहे तो इनका बाल भी बीका नहीं होता। पकड़ा जाने वाला जिंदगी भर के लिए राइंदा दरगाह हो जाता है। इस वक्त यकीन से कोई बात नहीं की जा सकती थी, लेकिन खुर्रम के अंदेशे यही थे कि इसके बाप के किसी दोस्त ने हमदर्दी का उज़र पेश करके न्यूयॉर्क तक के 2 तरफा टिकट के एवज इसे हेरोइन के कैरियर का काम लेना चाहा था। अगर खुर्रम का अंदेशा दुरुस्त था तो इस बच्चे को तबाही से बचाना मेरा फर्ज था। मैं अपनी जगह खड़ा यख बियर के छोटे छोटे घूंट लेता और सिगरेट फूंकता रहा। आखिर खुर्रम ने अपनी जगह छोड़ दी और टॉयलेट्स की तरफ आने लगा। बज़ाहिर वो खाली हाथ था, लेकिन उसके कोट का बायां हिस्सा कदर नीचे झुल रहा था। शायद दूसरे मुसाफिर इस फर्क को महसूस न कर सके होंगे, मगर मैंने भांप लिया कि ट्रैवल एजेंट का दिया हुआ 2 किलो वजनी पैकेट ब्रीफकेस से निकलकर खुर्रम के कोट की अंदरूनी जेब में मुंतकिल हो चुका था। मेरे करीब से गुजरते हुए खुर्रम ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में दहशत
اور امید کا ایک عجیب سا ملا جلا تاثر موجود تھا۔ جہاز کو ہوا میں بلند ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، کھانے پینے کے باقاعدہ دور کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے ٹوائلٹس پر مسافروں کا منظم حملہ شروع نہیں ہوا تھا۔ خرم سلطان پیش قدمی کرتا ہوا ایک خالی ٹوائلٹ میں غائب ہو گیا۔ اضطرار کے عالم میں نے چند لمبے لمبے گھونٹ لے کر بیئر کا کین خالی کر دیا۔ ہلکے ایلومینیم کا خالی ڈبہ کچن کے کاؤنٹر پر رکھ کر میں نے نوجوان اسٹیورڈ سے دوسرا کین طلب کیا۔ فرمائش کی تکمیل ہوتے ہی میں نے کین کا سلور ٹیگ اڑایا اور دوبارہ اپنی جگہ آ کھڑا ہوا۔ خرم سلطان کو ٹوائلٹ میں گئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ پیکٹ بے ضرر ہوتا تو اسے جلد باہر نکل آنا چاہیے تھا، پاس صورتحال بالکل برعکس تھی۔ پیکٹ میں چھپائی گئی ہیروئن کو کموڈ میں بہا کر تلف کرنا زیادہ دیر کا کام نہیں تھا۔ اس کی پیکنگ کو کسی اوزار کے بغیر چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر کے کوڑے دان میں ڈالنا دشوار ہو سکتا تھا، اور شاید وہ ان ہی مراحل سے گزرا تھا۔ دوسرا کین ختم ہونے سے پہلے ہی ٹوائلٹ کا دروازہ کھلنے کا کھٹکا ہوا اور خرم سلطان باہر آ گیا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی حاویدہ تھی۔ اس بار میں نے لاتعلقی کا رویہ ختم کر کے اسے راستے میں روک لیا۔ نگاہیں چار ہوتے ہی اس نے آنکھیں موند کر ہولے ہولے پلکیں اوپر اٹھائیں۔ وہ اس کی طرف سے اطمینان کا اظہار تھا۔ میرا ڈر صحیح تھا، آپ نے میری صحیح رہنمائی کی۔ روزی کی جگہ بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ذہن پر سے ایک بوجھ اتر جانے کے بعد میں وہیں کھڑا بیئر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس دوران میں ویرا برے برے منہ بناتی ہوئی دوبارہ پیچھے آئی تھی۔ اسے نظر چرا کر میں محض کن اکھیوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا، لیکن وہ ویرا تھی، اسے ان حربوں سے زیر کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ خرم کی خالی کی ہوئی نشست کے قریب سے گزرتی کوئی سیدھی چلی آ رہی تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس بار میں بالکل انجان بن کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ اپنی گردن پر اس کے نرم و نازک ہاتھ کا حرارت اگین لمس محسوس کر کے میں نے چونک کر پلٹنے کی اداکاری کی تو وہ ملامت امیز نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ کیا بحر اوقیانوس میں مچھلیاں تلاش کر رہے ہو؟ اس نے زہریلی آواز میں پوچھا۔ تم بھی جھانکو، دن کی روشنی میں جھاگ اڑاتی سمندری موجوں کا منظر بہت حسین معلوم ہو رہا ہے۔ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میری پریڈ کب تک جاری رہے گی؟ اگر تمہیں وہ لڑکا اسی قدر پسند آ گیا ہے تو میں اسے اپنی جگہ بدل لیتی ہوں۔ لا حول ولا قوت، میں نے چلا کر کہا۔ تم ہمیشہ واہیات باتیں سوچتی ہو۔ وہ دوبارہ وہاں کیوں گیا ہے؟ اس بار ویرا کی آواز نرم ہوگی۔ اگر وہ گھگیا کر تمہارا حوالہ نہ دیتا تو میں اسے پھٹکار کر بگا دیتی۔ کسی نے 1.5-2 کلو سفوف اس کے سر مڑا ہوا تھا۔ میری ہدایت پر وہ اسے کموڈ میں بہا کر واپس آیا ہے اور اس وقت قابل رحم حالت میں ہے۔ میں اس کو پورے جہاز میں تمہارے سوا کوئی اور ہمدرد نظر نہیں آیا؟ ویرا نے میری بات کاٹ کر پوچھا۔ جہاں جاتے ہو، جدھر سے گزرتے ہو، بیٹھے بٹھائے مصیبتیں مول لیتے رہتے ہو۔ آئندہ احتیاط کروں گا، شاید میری چھٹی حص مجھے زبردستی خطرات کی طرف دھکیلتی رہتی ہے۔ اب میں اس روح سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ کراچی سے آتے ہوئے سلیم اکبر خان ٹکرا گیا تھا، اس بار یہ لڑکا مل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے بین الاقوامی یتیم، لاوارث اور مظلوم تمہاری تلاش میں ہوائی جہازوں پر مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، اور تم ان کی درد بھری فریاد سن کر کسی فلمی ہیرو کی طرح ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہو۔ حالات تمہارے سامنے ہیں، تم خود بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسے جلد از جلد فارغ کرو، میں اپنی جگہ بیٹھ کر سستانا چاہتی ہوں۔ اپنا نادر شاہی حکم جاری کر کے اس نے میرا جواب سننے کی زحمت نہیں کی اور واپس لوٹ کر خرم کی خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرے لیے ویرا کا وہ چڑچڑا پن قابل فہم تھا۔ ہم دونوں لندن سے پرواز کر چکے تھے، لیکن نیو یارک کے بارے میں بالکل خالی الذہن تھے۔ وہاں متوقع طور پر جو حالات رونما ہو سکتے تھے، ان کے پیش نظر پیشگی تیاری اور مشاورت ضروری تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ مجھے دیکھتے ہی خرم مودبانہ انداز میں اپنی سیٹ میں یوں سکڑ کر رہ گیا جیسے میرے بیٹھنے کے لیے زیادہ جگہ پیدا کر رہا ہو۔ ہارڈ بورڈ کے ڈبے میں پولیتھین کی 10 سربند تھیلیوں میں بہت باریک صفوف موجود تھا۔ میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں ایک بڑی مصیبت سے بال بچا ہوں۔ اللہ انکل انعام کو غارت کرے۔ کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو وہ بالکل الگ ہو کر سارا الزام میرے سر تھوپتے تھے۔ وہ اتنے مکار ہیں کہ ابا بھی ان کی باتوں میں آ کر میری طرف سے بدگمان ہو جاتے۔ یہ انکل انعام وہی ٹریول ایجنسی والے ہیں جنہوں نے رقم لیے بغیر تمہارے ٹکٹ کا بندوبست کیا تھا؟ میں نے تائید طلب لہجے میں پوچھا۔ جی، اگر میں اب بھی گھر والوں کو اصل بات بتاؤں تو وہ یقین نہیں کریں گے کہ انکل انعام اتنے پاجی ہو سکتے ہیں۔ میں سب کو یہی بتاؤں گا کہ پیکٹ کسٹم والوں نے ضبط کر لیا۔ یہ کہانی سنا کر تم اپنی شامت کو دعوت دو گے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ میرے الفاظ نے ایک مرتبہ پھر اسے خوفزدہ کر دیا۔ تمہارے انکل انعام اس کھیل کے سب سے بڑے فنکار ہیں۔ وہ کیسے مان لیں گے کہ کسٹم والوں نے ان کا صفوف ضبط کر کے صفوف اسمگل کرنے والے کو چھوڑ دیا؟ 2 کلو تو بہت بڑی مقدار ہے۔ سب جانتے ہیں کہ 100-200 گرام اسمگل کرنے والے بھی پکڑے جاتے ہیں تو ان کی بہت بری درگت بنتی ہے۔ اوہ، اس کے دہانے سے بے اختیار ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس قصے کے اس پہلو پر تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔
تم اس قدر احمق اور سادہ لو ہو تو ملک سے باہر نکلے ہی کیوں تھے؟ ہمدردی کے ساتھ ساتھ مجھے اس پر غصہ بھی آنے لگا۔ یہ معاملات زندگی یا موت سے زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انکل انعام نے مجھے میرے کس گناہ کی سزا دی ہے۔ اس کی آواز روحان سی ہوگی۔ بریف کیس گم یا چوری ہو جانے کی کہانی ہی تمہیں ان پیچیدگیوں سے بچا سکتی ہے۔ اس کی شفاف آنکھوں میں تیز چمک کھود کر آئی۔ اب واقعی کمال کے آدمی ہیں، چٹکی بجاتے میں ہر مشکل کا آسان ساحل سوچ لیتے ہیں۔ اس جہاز میں آپ نہ ملتے تو آج میں جیتے جی مر جاتا۔ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے رکھائی سے کہا۔ تم نے قد ضرور نکال لیا لیکن ذہنی طور پر ابھی نابالغ ہو۔ تم نے سوچا ہے کہ نیو یارک میں جو شخص پیکٹ کا انتظار کر رہا ہے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ ایئرپورٹ کے باہر میرے نام کی تختی لے کر میرا انتظار کرے گا۔ اسی کے ساتھ میں نیو یارک ایئرپورٹ سے جے ایف کے ایئرپورٹ جاؤں گا جہاں سے فلوریڈا کے لیے سفر کرنا ہوگا۔ یہ سب ماضی کے پروگرام ہے۔ میں نے اسے بات پوری کرنے کا موقع دیا بغیر کہا، پیکٹ کے بغیر تم نے اس سے رابطہ کیا تو وہ تمہارے ساتھ ہر بدسلوکی کر سکتا ہے۔ اس کی بدلتی ہوئی ابتر حالت دیکھ کر میں نے دانستہ یہ خطرہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ شخص جھلا کر اسے گولی بھی مار سکتا تھا۔ خرم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر تو مجھے اس سے ملنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر انکل انعام کا رابطہ کسی مجرم سے ہے تو وہ مجھے ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ 2 کلو مال کی قیمت بہت ہوتی ہے۔ اسے کموڈ میں بہاتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چکر دور تک چلتا رہے گا۔ اب میں آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تم ان باتوں پر غور کرتے رہو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اب تم روزی کو واپس یہاں بھیج دو۔ جہاز پر اس لڑکے سے میری اتفاقی ملاقات گلے پڑتی نظر آ رہی تھی۔ نیو جرسی کے نیو آرک ایئرپورٹ پر سخت کسٹم چیکنگ میں اس لڑکے کا پکڑا جانا یقینی تھا۔ اعلیٰ تعلیم کی بجائے کسی امریکی جیل کی تنگ و تاریک کوٹڑی کے خوف نے اسے حواس باختہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہیروین طلب کرنے کا مشورہ دیا اور وہ آنکھیں بند کر کے اس مشورے پر عمل کر گزرا۔ کل خلاصی کی اس تدبیر کے دوسرے مضمرات بعد میں سامنے آئے جو خاصے سنگین بلکہ ہولناک تھے۔ میں نے اسے بہت زیادہ دہشت زدہ نہیں کیا تھا لیکن میرا ذہن دور تک کام کر رہا تھا۔ خرم سلطان اس سے جل دے کر نیو آرک ایئرپورٹ سے ہمارے ساتھ نکل جاتا تب بھی اس کے سر پر خطرے کی تلوار لٹکتی رہتی۔ نام نہاد انکل انعام اپنے آدمی کو فلوریڈا تک بھیج سکتا تھا۔ یونیورسٹی یا پھر اس کے ہاسٹل میں پکڑے جانے کی صورت میں خرم کی پوزیشن بہت زیادہ مخدوش ہو جاتی۔ کوئی بھی بریف کیس کی چوری کی کہانی کو تسلیم نہ کرتا۔ اس سے صرف ایک سوال کیا جاتا کہ اس نے امریکہ پہنچنے کے بعد ہیروئن کہاں اور کس دام بیچی تھی۔ چند منٹ بعد ویرا اپنی جگہ پر لوٹ آئی اور آتے ہی بولی، کیا بات ہے؟ وہ یہاں آیا تھا تو خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور وہ بہت متفکر نظر آ رہا ہے۔ الو کا پٹھا اور وقت سے پہلے انڈا توڑ کر باہر نکل آیا ہے۔ میں اس سے کہیں زیادہ پریشان ہوں۔ کیوں؟ کہ اپنی اولاد پالنے کے بجائے اس پلے پلائے کو گود لے بیٹھے ہو۔ اس وقت اس کی گردن چوہدان میں پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے اسے مشورہ دیا تھا، اس لیے اب میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں۔ شاید اپنے دشمنوں کی تعداد تمہیں کم محسوس ہو رہی تھی جو یہ نئی مصیبت لے بیٹھے ہو۔ وہ مجھ پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتی تھی۔ اس وقت تو قدرت نے اسے ایک بہترین بہانہ مہیا کیا تھا۔ اس کی تقریر میں روانی آنے سے پہلے ہی میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے پوری کتھا سن لو، یہ جلے کٹے تبصرے تم بعد میں بھی کر سکتی ہو۔ ویرا نے اپنے قریب سے گزرتی ہوئی ایئر ہوسٹس سے 2 ڈبل اسکاچ طلب کیے۔ وہ ساری لا کر کچن کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ویرا سگریٹ سلگانے لگی۔ خرم سلطان کی کہانی نئی تھی، نہ زیادہ طویل۔ ویرا اس کے سارے رموز نکات خود ہی سمجھ سکتی تھی۔ ایئر ہوسٹس کے لوٹنے سے پہلے ہی مکمل کہانی ہو چکی تھی۔ برف کے ڈلوں پر اسکاچ کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں انڈیلتے ہوئے ویرا بولی، اگر یہ لڑکا پیشہ ور اسمگلروں کے کسی ریکٹ کا اعلیٰ کار بنا ہے تو یقین رکھو کہ ہم دونوں تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکے گی۔ وہ پاکستان لوٹ جائے تب بھی وہ اپنا مال واپس لیں گے یا اسے مار دیں گے۔ یہ اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مال لینے کے لیے آنے والے کو دیکھ لیا جائے۔ کھلاڑی کبھی کسی اناڑی کے ساتھ ایسا کچا لین دین نہیں کرتے۔ یہ بتاؤ کہ پاکستان سے مال بھیجنے والے ٹریول ایجنٹ کے بارے میں تم نے کیا رائے قائم کی ہے؟ بہت مکار اور خود غرض آدمی ہے۔ جو شخص دولت کمانے کی دھن میں اپنے دوست کی اولاد کو رگڑ ڈالے، اس کے بارے میں تم خود بھی ایک رائے قائم کر سکتی ہو۔ کسی نہ کسی حد تک ہر شخص خود غرض ہوتا ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اپنے پیشے میں وہ کتنا مزہ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریول ایجنسی کی آڑ میں ایک مدت سے یہ دھندا چلا رہا ہو۔ اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ میں نے گلاس سے اسکاچ کا ایک گھونٹ لے کر کہا، یا تم خود ہی اس لڑکے سے بات کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی نیا نکتہ سوچائے۔ ویرا کچھ نہ بولی۔ دونوں خاموشی سے اپنے اپنے گلاس سے چگل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ چارے پر موجود مسافروں کو اشتہا انگیز مشروبات سے شگل کرنے کے لیے خاصا وقت دینے کے بعد جہاز کے عملے نے پوری تندہی سے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ ویرا کے لیے اسکاچ کی مقدار غالباً تسلی بخش نہیں تھی۔ اس نے کھانے کے ساتھ پینے کے لیے قیمت دے کر ریڈ وائن کی بوتل منگوا لی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ امریکہ میں معیاری وقت کا کیا تصور ہے؟
کھانے کے دوران میں ویرا کو نہ جانے کیوں وہ سوال یاد آ گیا جس کا جواب مشکل نہیں تو پیچیدہ ضرور تھا۔ میں امریکہ کبھی نہیں گیا، لیکن اس ملک کے رقبے کے بارے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ نیو یارک اور فرانسسکو کے درمیان 1 گھنٹے کے فرق سے 4 مختلف ٹائم زون ہیں۔ الاسکا اور ہوائی کے لیے 5واں ٹائم زون ہے جو نیو یارک سے 6 گھنٹے پیچھے ہے۔ ویرا تعریفی انداز میں مسکراتی، یہ اچھی بات ہے کہ تم تھوڑا بہت پڑھتے بھی رہتے ہو۔ امریکہ کے حکمران بددیانت ہیں، مگر یہ ملک قدرت کی بے شمار دولتوں سے مالا مال ہے۔ وطن سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ خرم سلطان کے دل میں اپنے گھریلو ماحول سے بغاوت کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، اور منزل قریب آنے کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں امریکہ کی محبت بیدار ہو رہی ہے۔ چاہے یہ اتفاق نہیں، ایک حقیقت ہے کہ رشتوں کی قدر و منزلت فاصلوں کے ساتھ گھٹتی بڑھتی ہے۔ وہ استزائیہ انداز میں ہنس پڑی۔ امریکہ وہ سرزمین ہے جہاں امریکی قومیت کا تصور ناپید ہے۔ وہاں بہت سی قومیں اپنی اپنی تہذیب، زبان اور اقدار کے ساتھ رہ کر بھی امریکی کہلاتی ہیں، اور کوئی دوسروں پر تنقید نہیں کرتا۔ کالوں پر تنقید وہاں عام ہے۔ میں نے قطع کلامی کر کے سسی کی، وہاں جاؤ گے تو خود دیکھ لو گے کہ جن کالوں پر تنقید کی جاتی ہے وہ کون ہیں۔ وہاں تمہیں اعلیٰ ترین انتظامی اور عدالتی عہدوں پر بھی بتیرے کالے نظر آئیں گے جن کی رنگت کی بنا پر حق تلفی نہیں کی جاتی۔ رنگوں، نسل اور جنس کی بنیادوں پر وہاں کسی سے کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ ویسے ہی مقدس سرزمین ہے تو وہاں ڈیوڈ اسٹارز، مافیا اور CIA جیسے جرائم پرور ادارے کیسے پنپ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ بے مہار آزادیوں کی شاخسانے ہیں۔ امریکہ کے قانون میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ غیر ملکی مجرم کے اغوا کی ناکام کوشش کو چھپانے کے لیے وہ کسی بے گناہ امریکی شہری کو ویتنام سنڈروم کا شکار قرار دے ڈالے اور پھر ہر بربادی اس کے سر مڑ دے۔ مگر تم سلطان شاہ کے قصے میں دیکھ ہی چکے ہو کہ اس اعلان کا پورا اہتمام کیا جا چکا تھا۔ اگر قانون کو کتابوں میں دفن کر کے اس کے رکھوالے ایسی سنگین منمانیاں شروع کر دیں تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ایک دن وہ آئے گا کہ شخصی آزادیاں بھی ایک ایک کر کے سلب کر لی جائیں گی، اور لبرٹی کا مجسمہ اپنی مشل سمیت اوندے منہ سمندر میں گر پڑے گا۔ آثار یہی بتاتے ہیں، لیکن وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہو رہا ہے وہ کسی روک ٹوک کے بغیر ہوا چلا جاتا ہے۔ کولمبیا آج ایسی ہی برہمانہ پامالیوں کا عبرتناک نمونہ بنا ہوا ہے۔ میں ہنس پڑا۔ امریکہ اور کولمبیا پر لعنت بھیجو، کھانے کا لطف اٹھاؤ۔ میں کوئی رپورٹ نہیں ہوں جو ایک وقت میں صرف ایک کام کرتا ہے۔ ویرا اپنا ہاتھ روک کر تلخ اور استزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اپنے گرد و پیش کے واقعات کے بارے میں سوچنا میرا حق بلکہ فرض ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی میرا ذہن کام کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ تم صحرا کی نرم ریت پر سجے ہوئے سکون پرور نخلستان سے کھولتی ہوئی دلدلوں کی طرف جا رہے ہو۔ تمہاری یہ سوچے سمجھے ڈائلاگ ہمارے ٹیلی ویژن کی کسی بھی سیریل کی کامیابی کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر مسرت سے اسے مطلع کیا۔ تم نے اس وقت بہت گہری بات کہی ہے، وہ نیا لقمہ لے کر بولی۔ تم برا نہ مانو تو میں کہوں گی کہ تمہاری یہ مختصر سی بات تمہاری پوری قوم کی نفسیات کی عکاسی کرتی ہے۔ میں برا مانوں یا نہ مانوں، تم اپنی بات کہہ گئی ہو، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں ٹیلی ویژن سیریل کی کامیابی کا ذکر کر کے میں نے کیا تیر مارا ہے۔ تمہاری قوم کھیلوں اور ڈراموں میں جتنی دلچسپی لیتی ہے، اس کا عشر اشیر بھی نظام یا سسٹم کی کامیابی میں نہیں پایا جاتا۔ ہر شخص خود کو سسٹم سے الگ مخلوق تصور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس پر کسی دوسرے سیارے سے آئی ہوئی مخلوق حکمراں ہے، جس کی کامیابی یا ناکامی کے لیے جدوجہد کرنا اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے، اور یہی لا تعلقی تمہاری بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ میں نے چھری اور کانٹا فوائل ٹرے میں رکھ کر ہولے سے تالیاں بجائیں اور کہا، تم امریکی مخلوق ہو اور ہم دیسی مخلوق ہیں۔ پچھلے برسوں سے ہم لوگوں میں یہ خیال گہری جڑیں پکڑ رہا ہے کہ ہم جو چاہیں کر لیں، ہوتا وہی ہے جو امریکی مخلوق چاہتی ہے۔ خط یہ ہے کہ ہمارے ووٹوں سے بھی وہی لوگ منتخب ہوتے ہیں جو امریکہ کے منظور نظر ہوتے ہیں۔ ایسے بھیانک بے بسی کے عالم میں صرف لا تعلقی ہی جنم لیتی ہے۔ جب نتائج پر اپنا اختیار نہ ہو تو کوشش کا کیا حاصل؟ تم بھی احمقوں کے اسی ٹولے سے تعلق رکھتے ہو، پھر تم کیوں شی سے لڑ رہے ہو؟ امریکہ شی کی بالادستی چاہتا ہے، ہتھیار ڈال دو اور اس کی اطاعت قبول کر لو۔ یہ میرے ذاتی وقار کا معاملہ ہے، میرے جیتے جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی بات میں بھی کہہ رہی ہوں، وہ زور دے کر بولی۔ مقصد اور منزل سے یہ لگن دوسروں میں کیوں نہیں پائی جاتی؟ تمہارے لوگ اپنی ہی سرزمین پر اپنے اندیشوں اور خدشات کے غلام کیوں بن گئے ہیں؟ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت سے کیوں محروم ہو چکے ہیں؟ روزی ڈارلنگ، میں یکلخت سنجیدہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ یہ کوئی مشینی عمل نہیں ہوتا، ایک بٹن دبا کر کسی قوم کو بے حس یا پرعزم نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ برین واشنگ کا دھیما اور مسلسل عمل ہوتا ہے جو اشروں پر محیط ہوتا ہے۔ اس نے سرد لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے ساتھ برین واشنگ کا یہ عمل کب اور کیوں شروع ہوا؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بالغ کو ہر اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے۔ نومولود کے ساتھ جو کچھ کیا جائے وہ اسے رسم
اور دستور سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، پھر تم ایسی کی تیسی میں جاؤ۔ میری کٹ جہتی پر وہ چڑھ کر بولی، میں آج کہہ دیتی ہوں کہ تم اور تمہارے اول خان جیسے دیوانے پتھروں کی دیواروں سے سر پھوڑ کر ایک دن فنا ہو جائیں گے، مگر وقت کا دھارا یوں ہی بہتا رہے گا، تم اس کا رخ نہیں بدل سکو گے۔ رخ بدلے یا نہ بدلے میں سکون سے ضرور مر سکوں گا۔ میری سرخ روئی کے لیے صرف یہ احساس کافی ہوگا کہ میں نے اپنے حصے کا کام پوری ایمانداری سے سر انجام دیا ہے، اس کے لیے بھی تم قسم نہیں کھا سکتے۔ ویرا نے اچانک ہی پینترا بدل دیا، کیا غزالہ سے شادی کے بعد تم نے اس سے کبھی کوئی بے وفائی نہیں کی؟ یہ تم کیا بات نکال بیٹھی؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، ابھی ملک و قوم کے لیے ایک عظیم تر جد و جہد کی باتیں ہو رہی تھی اور اب تم ذاتیات پر اتر آئی۔ بات یہی ہے مائی ڈیئر اسلم خان، جو آدمی اپنی ذاتی زندگی میں مخلص اور ایماندار نہیں ہو سکتا، وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تمہارے یہاں ہر شخص کی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے سے کوئی نادرہ جھانکتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ نادرائیں کسی کو کچھ نہیں کرنے دیتی۔ نادرہ نادرہ نادرہ، پتہ نہیں وہ عورت تمہارے ذہن سے کیوں چپک کر رہ گئی ہے۔ حقیقت کے اظہار پر منافق یوں ہی چڑھتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، اس کا نام سن کر تم یوں بدکتے ہو جیسے میں نے تمہاری دم مروڑ دی ہو۔ کبھی کبھی تم بلندیوں پر پرواز کرتے کرتے اچانک کسی اندھی کھائی میں گر پڑتی ہو اور وہاں ایسے سوکیانہ الزامات ہی تمہارا سہارا بنتے ہیں۔ میں نے برہمی سے کہا، نادرہ کا نام میں نے بلا سبب نہیں لیا تھا۔ CIA کے ایجنٹوں نے اس کے بیٹے کا تعلیمی کیریئر برباد کر دینے کی دھمکی دے کر اسے اپنا اعلی کار بنانا چاہتا، اور اب انعام نامی ایک پاکستانی نے اعلیٰ تعلیم کے لیے مالی امداد دینے کے بہانے تمہارے چوزے کو اپنا اعلی کار بنایا ہے۔ یہ محض اتفاقات نہیں ہیں، تمہارے ملک میں غیر ملکی ڈگریوں کے حصول کی ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے۔ اس دوڑ میں متوسط طبقہ سب سے زیادہ سرگرم ہے اور وہی دشمنوں کا نشانہ بن رہا ہے۔ ویرا نے نادرہ کے ذکر کے بارے میں وہ وضاحت پیش کر کے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ اونچے خواب دیکھنے والے دشمنوں کے چنگل کے اسیر ہوتے ہیں۔